वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहि सालिहीन व औलियाए उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन और नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूज़ बंदा नवाज़ का आज दूसरा सिलसिला है ये, और इसमें बंदगी मखदूम के चंद इरशादात हैं। रहमत बारी से मायूस ना होना। सरकार बंदा नवाज के सुदराज इरशाद फरमाते हैं, ये चंद सतरें जो मैंने लिखी हैं अच्छी तरह पढ़ो। जो कोई अपनी उस्सत और हिम्मत के मुताबिक हमारे कहे पर अमल करता रहेगा वो यकीनन महरूम ना रहेगा। जो औलिया अल्लाह की बुजुर्गान दीन की बातों पर अमल करेंगे वो हमेशा बामुराद रहेंगे और कामयाबी उनके कदम चूमेगी और वो महरूम नहीं रहेंगे। ख़बरदार, नाउम्मीद मत होना और ये ना समझना कि हमसे ये नहीं हो सकता। ये बदगुमानी अच्छी नहीं सिवाय कुफ़ार के, और कोई रहमत बारी से मायूस नहीं होता। फरमाते कि राह सलूक और ये औराद वज़ाइफ जो हैं, कभी ये ना समझो कि हमसे नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल काम है। फरमाते कि बदगुमानी रखो ही मत, नाउम्मीद मत हो जाओ। क्यों कि रहमत बारी से नाउम्मीद होना ये काफिरों का तरीक़ा है, अहले ईमान का तरीक़ा नहीं। पीरो मुर्शिद का दामन थाम लो, हर काम में उसे पेशवा बनाओ, जो हुक्म दे उस पर अमल करो। अब यहाँ पर फरमाते हैं कि जो शायख का दामन थाम ले, पीर से वाबस्ता हो जाए, पीर का मुरीद फ़कीर का तालिब हो और जो वाबस्ता दामा हो, उसे क्या करना चाहिए कि अपने हर काम में पेशवा बनाना चाहिए अपने शायख को, और जो हुक्म दे उस पर अमल करना चाहिए। तो कमी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मुरीद की कामयाबी पीर की इताअत में है। अब कोई मुरीद ये ज़हन रखता है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ हज़रत वैसा सुने, तो वो तो जो है आखिरी गए गुजरा किस्म का जो है मुरीद है, जाहिल मुतलक़ है। बात होते हैं ऐसे कि जो अपनी बात मनवाने के लिए खानखाहों को आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे हज़रत हम जैसा बोल रहे हैं ऐसा कर दें, आप वैसा कर दें, इस तरह के काम कर दें, उस तरह के काम कर दें। तो ऐसे लोग कभी कामयाब और कामरान नहीं होते। तो पीर की इताअत करना है, पीर की फरमाबरदारी करना है, उसके हुक्म पर अमल करना है। फरमाते हैं कि उसे पेशवा बनाओ, जो हुक्म दे उस पर अमल करो। जहाँ ले जाए जाओ, चंद ही मुद्दत में मलकूत जबरूत और लाहूत सबके मालिक बन जाओगे। अगर हमारे कहने पर अमल करोगे तो कुछ कमी ना होगी, बिला आखिर मंजिल मकसूद तक पहुँच जाओगे। ऐ नादान, तुझे क्या अच्छा नहीं मालूम होता कि हम नशीन खलीलुल्लाह व हम कासे कलीमुल्लाह और हम दानुए रूहुल्लाह और ख़दम ब ख़दम हबीबुल्लाह हो। सुभान अल्लाह। ऐ अज़ीज़, खुम जोश मार रहा है और रास्ता चलने वालों के लिए राह गुज़र पर सबील लगा दी गई है, और साखी गैब हाथ में खदाह लिए बुलंद आवाज़ से सदा दे रहा है कि लोगों आओ और रहमत व रिज़्क़ इलाही और ज़ौक़ व वजदान लामतनाही के प्याले पियो। मगर हैरत है कि राह चलने वाले उधर का रुख ही नहीं करते और अपनी हरमान पर क़नाअत किए बैठे हैं। अगरचे कि इस किताब में एक शख्स मुखातब है, मगर जो कोई भी इसका मुताला करे और समझे हमारा खिताब उसी से और बस। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है इंसान जो है आए इस राह में और अमल पैरा हो और सुरखुरी हासिल करे। मगर क्या है कि हैरत है उन लोगों पर, उन मुरीदों पर जो राह चलना नहीं चाहते, उधर का रुख ही नहीं करते, सलूक तय नहीं करते। सिर्फ मुरीद हो जाते हैं लेकिन सालिक नहीं बनते और सलूक की मंजिलों से दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दो शेर हज़रत कामिल शुतारी के हैं। ये बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज है, इस दर पे जिसका सर है वही सरफराज है। वो क्यों नियाज़मंद हो नाज़े तबीब का, कामिल जिसे नसीब गमे चारा साज है। फिर उसके बाद हज़रत का एक मलफूज़ है फ्यूज़ बंदा नवाज के उन्वान से, जो इसमें बाप कायम हैं। ये मुसन्निफ़ हज़रत हकीम मिल्लत हकीम लईक़ अहमद नोमानी बंदा नवाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपने कलेमात में, हम हर एक का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और मुरीद करते हैं, इसलिए हम इस काम के लिए बनाए गए हैं ताकि इस भेद से लोगों को आशना करें। इस ज़माने को देखता हूँ तो इसमें रग़बत सुस्त हो गई है और तलब मादूम है, लिहाजा एक शख्स को बतौर वकालत और नियाबत इजाज़त देता हूँ ताकि तौबा के तलबगारों की तरफ हाथ फैलाए, कहीं तौबा का दरवाज़ा बंद ना हो जाए और तरीक़ा इनाबत नापसंद ना हो जाए। तो यहाँ पर सराहत कर दी गई है कि
ہم مرید کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز سے واقف کرائیں اور ان کو جو ہے ادھر لے جائیں۔ پھر اس کے بعد سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں طالب کو لازم ہے، جو داخل سلسلہ مرید ہے، طالب کو لازم ہے کہ ہر وقت اوراد و وظائف میں مشغول رہے، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ نوافل پڑھا کرے۔ یہی سب ہمارے یہاں کے ٹونے ٹونکے ہیں، ایک دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازے سے اندر داخل ہو، ہر دروازے کو کھٹکھٹاؤ، پھر دیکھو کہ کس دروازے سے فتوح روح ہوتی ہے اور عروس روح تجلی فرماتی ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ طالب اور مرید کو چاہیے کہ ہر وظیفے، ہر اوراد اقسام کی جو ہے پڑھتا رہے اور عمل کرتا رہے، نہ معلوم کون سے ذریعے سے اور کون سے وظیفے سے اور کون سے ذکر سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ پھر اس کے بعد کلمات خیر ہیں، یا خیر الوارثین۔ یہ کلمات خیر حضرت پیر و مرشد سیدنا سید شاہ حسین محمد اکبر محمد الحسینی خیر بندہ نوازی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم مبارک سے لکھے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اے برادر اس عمر کو عزیز سمجھو۔ یہ بندہ نواز کا قول آپ نے تحریر فرمایا، اے برادر اس عمر کو عزیز سمجھو اور جو کچھ کر سکتے ہو اس وقت کر گزرو۔ الوقت عزیز والعمر قصیر۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور ہلاکت کے غار میں گرا، نہ معلوم کس وقت پیغام اجل آ جائے، موت کا پیغام آ جائے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کی قدر سمجھو، جو توڑ چکے ہو بنا لو، جس کو نجس کر چکے ہو دھو ڈالو، جس کو بگاڑ چکے ہو سنوارو، اپنی شرارت سے تائب ہو کر اللہ کی طرف آؤ، اس کی اطاعت شعار بندے بن جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بندے بن جاؤ۔ یہ معرفت کا گر اتباع نبوی سے سیکھو۔ حضور پاک سرور عالم نے جو بتایا ہے، سرکار کی اتباع سے جو ہے یہ معرفت الہی کے گر سیکھو، ان بزرگوں کے عمل میں تلاش کرو۔ اس بارے میں سب کی تعلیم ایک، ان سب کا کلمہ ایک، اور سب ایک زبان میں ہماری تمہاری کیا حقیقت۔ یاد رکھو جو ہمارے کہنے پر عمل نہیں کرے گا وہ ہمارا نہیں۔ تو جو مرید پیر کے کہنے پر عمل کرے گا وہی مرید ہے، جو پیر کے کہنے کو نہیں مانتا وہ جو ہے مرید ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آقائی جدی بندہ نواز کا یہ ارشاد گرامی سارے بندہ نوازیوں کے لیے ایک درس عمل ہے، اس درس کو فیوز بندہ نواز سے حاصل کرو۔ یہ کتاب فیوز بندہ نواز کے نام سے برخوردار من احسن العطبہ حکیم لئیق احمد نعمانی بندہ نوازی سلمہ نے مرتب اور پیش کی ہے، اور یہ افادت رسا کتاب قابل قدر و لائق تحسین ہے۔ اور اس کے بعد بڑا ہی پیارا شعر حضرت فرماتے ہیں عجب مجمع راز و نیاز است، عجب مجمع راز و نیاز است کہ این فیض شہ گیسو دراز است۔ اور اس کے بعد حضرت نے اپنے تمام مریدین اور ساری بندہ نوازی برادران کو جو ہندوستان و بیرون ہند میں ہیں ہدایت کی ہے کہ وہ فیوز بندہ نواز سے استفادہ کریں، اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، بندہ نواز کی دستور حیات اور تعلیمات بندہ نواز پر عمل کرنے کی امکانی کوشش کریں، اور عادت و وظائف پر پابندی کے ساتھ کاربند رہیں، اسماء گرامی اور ختم کا روزانہ ورنہ ہفتے میں ایک بار یعنی دوشنبے کو ضرور ورد رکھیں، روزانہ پڑھنا چاہیے جتنے بھی ختم شریف و اسماء گرامی ہیں، یا نہیں تو کم از کم دوشنبے کے دن جو ہے پیر کے دن پڑھنا چاہیے۔ ان سب کے لیے میری عام اجازت ہے۔ اللہ جل شانہ سے ہم سب مدد کے طلبگار ہیں، وہی ہمارا رفیق، ہم پر شفقت کرنے والا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے کا سزاوار ہے۔ یہ تھے کلمات خیر حضرت بابا خیر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب یہاں پر جو ہے معرفت کا گر جو ہے وہ کتاب فوائد سے نقل کیا گیا ہے۔ بندگی مخدوم شہباز بلند پرواز فرماتے ہیں، اے برادر اس عمر کو عزیز سمجھو، غنیمت جانو، خوار نہ جانو، اور جو کچھ کر سکتے ہو اس میں کر گزرو۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو بھی نہیں پہچانا، اور وہ ہلاکت کے غار میں گرا۔ یہ معرفت کا گر اتباع نبوی سے سیکھو، ان بزرگوں کے عمل میں تلاش کرو۔ اس بارے میں سب کی تعلیم ایک اور سب کا ایک کلمہ وہ ایک زبان ہے، ہماری اور تمہاری کیا حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ حافظ ابو یوسف صاحب کا جو ہے تعارف ہے مصنف کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ مشہور واقعہ سیر محمدی سے نقل کیا ہے کہ دہلی کے مولانا نصیر الدین قاسم تھے، اپنے علم و تقوی میں بہت مشہور تھے۔ ان کے استاد مولانا معین الدین عمرانی کو ان پر فخر تھا۔
حضرت بندہ نواز کے بچے ان سے درسی کتابیں پڑھتے تھے. تب اندازہ لگائیں کہ مولانا نصیر الدین قاسم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ درسی کتابیں جو ہوا کرتی تھیں بندہ نواز کے صاحبزادگان فرزند حضرت سے پڑھا کرتے تھے مولانا نصیر الدین قاسم سے. تو حضرت بندہ نواز نے جن کو اپنے بچوں کا استاد منتخب فرمایا ہوگا اس کے تبحر علمی کا عالم کیا ہوگا اور اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. تو بڑے مشہور تھے اپنے علم کے حوالے سے بھی اور تقوی کے حوالے سے بھی مولانا نصیر الدین قاسم, اور یہ دہلی کے رہنے والے تھے اور ان کے استاد تھے مولانا معین الدین عمرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ہوتا کیا تھا, فرماتے ہیں کہ وہ مولانا نصیر الدین قاسم ہی کے گھر چلے جاتے صاحبزادے سرکار بندہ نواز کے, اور کبھی مولانا خود خانقاہ ہی میں آ کر ان کو پڑھاتے. کبھی بچے چلے جاتے استاد کے پاس اور کبھی استاد محترم جب خانقاہ میں آتے تو وہیں پر خانقاہ میں جو ہے شہزادوں کی جو ہے تعلیم ہوتی. مولانا کو اپنی ابتدائی زندگی میں کسی سے اتحاد نہ تھا, یعنی مولانا نصیر الدین قاسم جو ہے کسی کے معتقد نہیں تھے اپنے ایام جوانی میں شروع ہی سے. لیکن آخر میں حضرت بندگی مخدوم بندہ نواز سے انہوں نے بیعت کر لی, ان کے مرید ہو گئے مولانا نصیر الدین قاسم. مولانا معین الدین عمرانی کو بیعت کی خبر ہوئی. مولانا نصیر الدین قاسم کو بلا کر کہا کہ تم خود عالم تھے پھر سید محمد کے مرید کیوں ہوئے. اب یہ دیکھیے تم نے ہندوستان کا سب سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کا بندگی مخدوم کے شہزادوں کو جو تعلیم دیا کرتے تھے وہ جب مرید ہوئے تو ان کے جو استاد تھے, ظاہر بات ہے کہ شاگرد سے استاد کا معاملہ اونچا ہوتا ہے, تو انہوں نے مولانا معین الدین عمرانی نے کہا کہ تم خود اتنے بڑے عالم دین تھے پھر تم کیوں سید محمد گیسو دراز کے مرید ہو گئے. اب یہ کیا جواب دیتے ہیں وہ یہ جواب جو ہے ہر عالم کے لیے ہر آدمی کے لیے جو ہے غور و فکر کرنے کا جواب ہے. مولانا نصیر الدین قاسم اتنے بڑے عالم اور صاحب تقویٰ ہونے کے بعد انہوں نے کیا کہا, فرماتے ہیں مولانا نصیر الدین قاسم نے عرض کیا پہلے عالم تھا اب حضرت مخدوم کے سامنے مسلمان ہوا ہوں. فرماتے ہیں بات تو عالم تھا بہت بڑا لیکن اب سرکار بندہ نواز کے سامنے مسلمان ہو گیا ہے, یعنی حقیقت ایمان سرکار بندگی مخدوم سے انہیں حاصل ہوئی, معرفت حق سرکار بندگی مخدوم سے انہیں حاصل ہوئی. یہ کلمات اپنے دور کے سب سے بڑے عالم دین کے حضرت بندگی مخدوم کے متعلق ہیں کہ آپ کی عظیم شخصیت اور آپ کی عظیم ذات کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے اس کا اندازہ ان سے جو ہے ہوا کرتا ہے. اب یہاں پر تھوڑے حالات ہیں. مخدوم بندگی حضرت خواجہ دکن سیدنا بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام زید مظلوم شہید بن امام حمام زین العابدین سیدنا سجاد رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے تھے. امام مظلوم زید کی اولاد میں سے بندگی مخدوم ہیں. سلسلہ نسب و طریقت و ارادت دونوں 22 واسطوں سے سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. آپ کا نسبی سلسلہ بھی 22 واسطوں سے مولا کائنات تک حضور تک پہنچتا ہے اور طریقت کا سلسلہ بھی 22 واسطوں سے پہنچتا ہے. دونوں میں جو ہے 22 واسطے ہیں, طریقت میں بھی اور نسب میں بھی بندگی مخدوم بندہ نواز کے. آپ کا پورا نام سید محمد حسینی اور القاب خواجہ صدر الدین ولی الاکبر الصادق ابو الفتح گیسو دراز شہباز بندہ نواز. والد کا نام سید یوسف حسینی عرف راجہ اور والدہ محترمہ کا نام سیدہ بی بی رانی. ولادت بندہ نواز خواجہ 4 رجب المرجب 721 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے. والد ماجد کے ساتھ 20 رمضان المبارک 728 کو دہلی چھوڑ کر 17 محرم 729 کو دولت آباد پہنچے. خلد آباد میں سکونت پذیر ہوئے. 5 شوال 731 کو والد محترم نے یہی انتقال کیا. خلد آباد میں آپ کا آستانہ عالیہ مرجع خلائق ہے, آج بھی لوگ وہاں پر حاضری دیتے ہیں. اس وقت آپ کی عمر 10 سال 3 ماہ 1 دن تھی. جب والد کا انتقال ہوا تو 10 سال 3 مہینے 1 روز کی آپ کی عمر مبارک تھی. بچپن اپنے نانا جو سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے اور دوسرے بعض ممتاز اساتذہ کی زیر تعلیم و تربیت رہے. نانا سے بھی سیکھا انہوں نے, اساتذہ سے بھی. قرآن شریف حفظ کیا. بچپن سے آثار بزرگی ظاہر تھے. پاک بازی, پرہیزگاری, طہارت, صداقت اور اچھے خصائل آپ کی زندگی کا لازمہ رہے. 8 سال ہی کی عمر سے نماز روزے کے پابند ہو گئے تھے. 12 سال کی عمر میں رات رات بھر عبادت کرتے.
مشغول عبادت رہتے، جیسے کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزدہ سال کی خواب نمی دانم کے چے باشد تمام شب مشغول بودم، یعنی جب میں 12 سال کا تھا تو تمام رات جو ہے مشغول رہا کرتا ذکر و عبادت میں۔ والدہ محترمہ کے ساتھ 4 رجب 736 ہجری کو 15 سال کی عمر میں بزمانہ سلطان محمد تغلق دہلی آئے، اور 16 رجب کو حضرت خواجہ پیر نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بڑے بھائی سید چندن حسینی کے ساتھ مرید ہو گئے۔ آپ کے بڑے بھائی سید چندن حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ جو چھوٹے تھے عمر میں، تو دونوں حضرات جو ہے ایک ہی ساتھ بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید ہوئے۔ اب مرید ہونے کے بعد زیادہ تر وقت اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے، فیض صحبت اور تعلیم و رشد و ہدایت سے مستفید ہوا کرتے، تعلیم، مراقبہ، ذکر و مجاہدہ، ریاضت میں مشغول رہا کرتے، جس کو دیکھ کر پیر نصیر ارشاد فرمایا کرتے کہ مجھے 70 سال کے بعد ایک نوعمر نے ایسا شائخ بنایا ہے کہ بزرگوں کے واقعات سابقہ یاد آنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے درس تعلیم ظاہری کو بھی جاری رکھا، مولانا شرف الدین کیتلی، مولانا تاج الدین، قاضی عبد المقتدر وغیرہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے سلسلہ درس چھوڑ کر تمام تر اشغالی باطنی میں مشغول ہو جانے کی پیر و مرشد سے اجازت چاہی۔ آپ چاہتے تھے کہ علم ظاہر روکتے، جتنا پڑھا ہے اتنا ہی ختم کر کے ذکر و اذکار کی طرف آ جائیں، اوراد و وظائف پڑھنے کی طرف آ جائیں، لیکن جب آپ گئے اپنے پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس تو انہوں نے کیا کہا؟ سلسلہ درس را تمام کن کے مرا بتاؤ کار ہاست، یعنی تم درس و تدریس کو پورا کرو، ہم کو تم سے بہت کام ہے، بہت بڑا کام ہمیں تم سے لینا ہے۔ تو کیا کام تھا؟ تصنیف و تالیف کا کام تھا، کتابوں کی نشر و اشاعت اور تصانیف کا کام تھا۔ 19 سال کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے اور تمام تر ریاضت و مجاہدہ اور اشغال باطینہ میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ مشہور جو ہے واقعہ ہے، کلے کی بیماری ہوئی تھی اور آپ تکلیف تھی، حکیم صدر الدین طبیب رحمۃ اللہ علیہ کو بندہ نواز کے سدراس کے پاس آپ کی پیر و مرشد بھیجایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آ کر انہوں نے پورا واقعہ اپنی روحانی واردات جو تھی وہ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کو سنایا۔ بلکہ عوام الناس کو کیونکہ اتنا اس سے یہ نہیں ہے تو واقعہ پورا سناتے ہیں۔ یہ سن کر پیر نصیر فرط مسرت سے میرے چہرے پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنا کمبل مبارک اپنے سامنے سے اٹھا کر بندہ نواز کے دونوں ہاتھوں پر رکھ دیا۔ آپ اپنا کمبل اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اور بندہ نواز کا ہاتھ مضبوط پکڑ کر ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو کسی کے واسطے کرتا ہے۔ اس کے بعد پیر نصیر نے فرمایا سید محمد اس کام کو میری جانب سے قبول کرو، یعنی لوگوں سے بیعت لیا کرو۔ بندہ نواز نے سر نیچے کیا اور خاموش رہے۔ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا تم نے قبول کر لیا؟ بندہ نواز نے عرض کیا کہ میں نے قبول کیا۔ پھر فرمایا تم نے قبول کیا؟ بندہ نواز نے کہا قبول کیا۔ پھر پیر نصیر نے فرمایا قبول کر لیا؟ جواباً کہا میں نے قبول کر لیا۔ اب یہاں پر یہ اجازت بیعت آپ کو دی گئی، خلافت عطا فرمائی گئی، کمبل مبارک جو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ نے 2 نصیحتیں آپ کو کی۔ ایک یہ کی کہ ظاہری اوراد و وظائف کو نہ چھوڑیں، جو پڑھنے کے معمولات ہیں ان کو جو ہے ترک نہ کریں، اور دوسرے میرے متعلقین کے ساتھ رعایت اور مروت رکھیں۔ 18 رمضان المبارک 757 ہجری کو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور آپ کے جنازے کو، آپ کی میت کو سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے غسل دیا، اور جس پلنگ پر غسل دیا گیا تھا اس کی ڈوریاں پلنگ سے جدا کر کے اپنی گردن میں ڈال لی کہ یہ میرا خرقہ خلافت ہے۔ انہی رسیوں کو آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ 36 سال کی عمر میں سیدنا بندہ نواز کے سدراز سجادے پر متمکن ہوئے، جبکہ آپ نے درجہ کمال حاصل کر لیا تھا۔ 40 سال کی عمر مبارک میں والدہ محترمہ کے حکم پر حضرت سید احمد بن عارف باللہ سید جمال الدین مغربی کی
صاحبزادی بی بی رضا خاتون سے آپ نے نکاح فرمایا، والدہ کے اصرار پر 40 سال میں آپ نے عقد فرمایا۔ 7 ربیع الثانی 801 ہجری کو دہلی سے روانہ ہو کر مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے دولت آباد پہنچے، یہاں خلد آباد میں قیام فرمایا، والد ماجد کی مزار مبارک کی زیارت کی اور وہیں چند دن ٹھہرتے ہیں، اور یہاں سے آپ علن ہوتے ہوئے، علن میں جہاں پر آپ کے پیر بھائی حضرت لاڈلے مشائخ مخدوم علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، وہاں جو ہے آپ ہوتے ہوئے اوائل 803 میں 30 سال سفر میں رہ کر 3 سال سفر میں رہ کر گلبرگہ پہنچے۔ 3 سال سفر کیا آپ نے، اس کے بعد مختلف علاقوں میں گئے، کھمبات، گجرات وغیرہ، بہت تفصیلی طور پر جو ہے یہ آپ کا جو ہے سفر رہا۔ آخر میں جو ہے آپ نے جو ہے گلبرگہ میں جو ہے تشریف آوری ہوئی۔ گلبرگہ پہنچے سلطان فیروز شاہ بہمنی نے ارکان سلطنت اور عوام کے ساتھ عقیدت مندانہ خیر مقدم کیا، قلعے کے قریب خانقاہ میں قیام رہا۔ آج بھی جو ہے آپ کی خانقاہ مبارکہ بنی ہوئی ہے، قلعے کے پاس جو لگ کر متصل جو ہے وہ خانقاہ ہے۔ آپ کی دعا کی برکت سے فیروز شاہ کا چھوٹا بھائی احمد شاہ بہمنی تخت شاہی پر فائز ہوا، عقیدت کا زیادہ سے زیادہ ثبوت دیا۔ گلبرگہ میں آپ نے 22 سال بسر کیے، جس کی صراحت اس شعر سے ہوتی ہے: 2 سال و بست در گلبرگہ بودند، در کشف و کرامات را کشودند۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے 22 سال جو ہے گلبرگہ میں جو ہے قیام فرمایا بندگی مخدوم نے۔ گلبرگہ سلاطین بہمنیہ کے پائے تخت کی حیثیت سے خاص مقام کا حامل رہا، صدر مقام تھا سلطنت بہمنی کا۔ گلبرگہ ایک زندہ تاریخ ہے، قدم قدم پر روحانی نشانیوں کے ساتھ شہداء اولیاء کی یادگاریں نظر آتی ہیں، بندہ نواز کا روحانی فیضان جاری ہے، آستان عالیہ کے گرد صبح و شام زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ کسی شاعر کا مصرع یہ بتاتا ہے: تھا جو کلبرگی تیرے باعث سے گلبرگہ بنا۔ اب یہ کلبرگی جو تھا وہ قدیم نام تھا، لیکن حضرت کے آنے کے بعد جو گلبرگہ کہا گیا، پھر آج کل بھی جو اس کو جو ہے کلبرگی کے نام سے جو ہے موسوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 105 سال کی عمر میں دوشنبہ یعنی پیر کے دن 16 ذی القعدہ 825 ہجری کو اشراق و چاشت کے درمیان آپ واصل بحق ہوئے۔ 105 سال عمر ہوئی اور پیر کے دن دوشنبے کو جو ہے آپ کا وصال ہوا۔ تاریخ، مادہ تاریخ عمر عادل اور مادہ سنی وصال مخدوم دین و دنیا ہیں۔ آپ کے 2 صاحبزادے سید محمد اکبر اور سید محمد اصغر، بڑے صاحبزادے تھے سید حسین نام تھا، محمد اکبر عرفیت تھی، اور چھوٹے صاحبزادے سید یوسف کنیت اور یا ان کا جو لقب محمد اصغر، اور 3 صاحبزادیاں بی بی ستی فاطمہ، بی بی بطول اور بی بی ام الدین۔ بی بی کو خونجا یا خونزا بھی بتایا گیا ہے۔ مسلک، آپ کی تصانیف کی تعداد 105 ہے، 105 کتابیں آپ نے کم و بیش تحریر فرمائی ہے۔ آپ کا مسلک حنفیہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مسلک پر تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، عقیدہ آپ کا کیا ہے کہ میں متعدی مرتبہ نہایت ہی وثوق اور تاکید عقید سے بیان کر چکا ہوں کہ میرا عقیدہ راسخ یہ ہے کہ افضل الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق، اور ان کے بعد سیدنا عثمان غنی، اور ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جو بی بی فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں، بدرج کمال تمام مومنوں کے ولی والی ہیں، وہ ہادی اور داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والے، اور بلا شبہ تمام شیخوں کے شیخ یعنی پیروں کے پیر، اور ان کا اہل زہد میں بڑا مرتبہ، اور بلا شک و خوف زوال صاحب خرقہ رسول ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خرقہ مبارکہ جنہیں عطا فرمایا۔ سیدنا بندہ نواز کی زندگی کے ہر کام میں سادگی نمایاں تھی، آپ کی مجلسوں میں اعتبار اور وقار کی بہت شان تھی، مجلس سما میں خاص اہتمام ہوتا، سما بے حد شوق سے سنا کرتے، اور ایک مرتبہ فرمایا: میرے معاملات کی کشود و زیادہ تلاوت کلام اللہ اور سما کی وجہ سے ہوئی۔ سما، آداب سما سے متعلق فرمایا کہ حالت سما میں از خود رفتہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت جو کچھ کرے دیکھ سمجھ کر اور جان بوجھ کر کرے۔ سما کا مقصود خیالات کو یکسو رکھنا اور دل کو ایک ذات کی طرف متوجہ کرنا۔ اس قسم کا سما محبوب حقیقی تک پہنچنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ ایک جوان سما سے متعلق فرماتے ہیں: مجھ سے سنو، میں سما میں آہ زرد بھرتا ہوں، اور میری مراد اس آہ سے یہ ہوتی ہے: واللہ الملیح، یعنی اللہ ہی مخزن ملاحت و جمال ہے،
دونوں ہاتھ کھول کر ایک دوسرے پر رکھتا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ایک شے واحد کے سوا دوسری شے کا وجود ہی نہیں، دونوں ہاتھوں کے اشارے سے ہر دو جہاں کو لپیٹ کر ایک گوشے میں رکھتا ہوں۔ یہ وہ رموز ہیں جو بندہ نماز کی کیفیت میں جو ہے ہوا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے جو ہے ہاتھوں کو کھولنا، پھر ایک دوسرے کو لپیٹ کر رکھنا، دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے ہر دو جہاں کو لپیٹ کر ایک گوشے میں رکھتا ہوں، اور سب کو ترک کر کے، سب کو چھوڑ کر اپنے مطلوب واحد ذات حق کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اتباع نبوی، سرکار بندہ نواز عالمانہ لباس زیبتاً فرماتے، جو علماء اس دور کے پہنا کرتے تھے، اکابر وہ پہنتے تھے۔ بالعمول ایک کمبل ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اتباع نبوی میں آپ کو بیان درجہ کمال حاصل تھا۔ ہدایت فرماتے کہ شریعت کے پابند رہو، اتباع نبوی کے بغیر راہ مطلوب نہیں ملتی، پابند شریعت اور اتباع سنت ہی میں سلامتی ہے۔ سلطان احمد شاہ بہمنی کو آپ نے جو نصیحت فرمائی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شریعت کے کس قدر سختی سے پابند تھے۔ آپ فرمایا کرتے، جو تیرے حق میں نیکی کیا ہوں اس کو تو خوب جانتا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ رعایت کرنا، لیکن اس کے ساتھ جو پابند شرع ہو، اگر میرا فرزند بھی کوئی خلاف شرع کرے تو قطعاً رعایت نہ کرنا۔ شریعت کی پابندی کا یہ عالم تھا۔ فرماتے تھے کہ ہمارے جو ہے لوگ جتنے ہیں اس میں جو شریعت کے پابند ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اچھا معاملہ رکھنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہم تمام کو بندگی مخدوم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور سمجھ کر اس کے اوپر پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔